बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह की फौरी मदद सजदे कर लो, अपनी तकदीर खुद बदल लो। हाथों का जादी वजीफ़ा, एक गैबी तेज़ वजीफ़ा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा तेज़ असर अमल है कि यूँ समझ लीजिए कि कोई भी इस अमल को करेगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह इसके मनपसंद चीज़ ज़रूर अता करता है। अल्लाह की फौरी गैबी मदद मिल जाती है। अगर किसी को फौरी कोई हाजत पूरी करनी है या कोई ऐसा मसला दरपेश आया है कि इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है या नौकरी की सख्त ज़रूरत है, रिज़्क़ और दौलत हासिल करना चाहते हैं, अगर फौरी हासिल करना चाहते हैं तो घर के हालात बिगड़ सकते हैं, या कोई ख़ास काम हो या कोई ख़ास मकसद हो या ख़ास मुराद को जल्द से जल्द पूरा करना है, तो इस अमल को आज से या कल से सुबह से शुरू कर लेना और बस फिर एक हफ्ते में इस अमल का कमाल देखना। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला आपको किसी न किसी के ज़रिए रास्ता दिखा देगा, कोई निशानी ज़ाहिर होगी या किसी के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपका काम होने वाला है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, या ख्वाब में कोई अलामत ज़ाहिर होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा सिर्फ 10 मिनट का, लेकिन इसकी तासीर कमाल से छोटी तीर की तरह है। वो तीर जो कभी वापस नहीं पलटता। वैसे ही आपने जिस हाजत के लिए अमल किया है वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अभी तलहा फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला तो अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसा अमल बताए जो मैं करूं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रवायत के अल्फाज यूँ हैं कि मुझे अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल के बारे में बताएं। वो खामोश रहे। मैंने दोबारा पूछा, खामोश रहे। मैंने फिर पूछा तो फरमाया, मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कसरत से अल्लाह को सजदा किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह को जो सजदा भी करते हो अल्लाह तबारक तआला इसके ज़रिए तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करता है और तेरी एक ख़ता को माफ़ फरमा देता है। ये हदीस मुस्लिम की है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंसान रब के सामने सबसे ज़्यादा करीब सजदे में ही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे में अल्लाह तबारक तआला के सबसे ज़्यादा करीब होता है, बस तुम इसमें दुआ ज़्यादा मांगा करो। इस बात को रब ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इरशाद बारी ताला है, और कुर्ब खुदा हासिल करते रहना। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सजदे में हदूद दर्जा इनकसारी का इजहार है। इसमें इंसान अपने बदन के सबसे मज़ूर अज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पर रख देता है और खुद को रब ताला की अज़मत, बुलंदी और इज़्ज़त मर्तबे के आगे खाक में मिला देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसलिए बंदा इस हालत में रब को सबसे ज़्यादा महबूब होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यही वो फ़ज़ल है जो जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी नसीब कराएगा। मुस्लिम शरीफ की तवील हदीस में हज़रत राबिया बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो का किस्सा लिखा है कि वो रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। एक दफ़ा इनकी खिदमत से खुश होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मांग क्या मांगता है? इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मांगता हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा कुछ और मांग? इन्होंने अर्ज़ किया, बस यही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सजदों की कसरत से मेरी मदद कर। बुखारी शरीफ की एक रवायत में है कि जब अल्लाह तबारक तआला अहले जहन्नम के साथ रहम करने का इरादा फरमाए गए तो फरिश्तों को हुक्म दे गए कि इस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जो अल्लाह तबारक तआला की इबादत किया करता था। तो फरिश्ते इन लोगों को सजदे के आसार से पहचान कर जहन्नम से निकाल देंगे। आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने आग पर सजदे के निशान के
کھانے کو حرام کر دیا ہے، پس وہ لوگ آگ سے نکالے جائیں گے اور دوزخ کی آگ ابن آدم کو ہر جگہ سے جلا دے گی مگر سجدے کی نشان کو نہیں جلائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سجدے کی اس فضیلت کی وجہ سے سجدے میں جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سجدے میں خوب دعا مانگا کرو، قریب ہو کر دعا مانگا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی پر شوہر کے کثیر حقوق ہیں جن کی ادائیگی سے وہ عاجز ہے۔ اس حدیث پاک میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حلال نہیں۔ غیر خدا کو سجدہ کرنے کا حکم۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کریم کے لیے ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ دوسرا سجدہ تعظمی، یہ پہلے مخلوق کے لیے کرنا جائز تھا کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو اس کے حق کی ادائیگی کے لیے کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس نے کسی حاکم کو سجدہ کیا وہ کافر نہ ہوگا، ہاں گناہ گار، کیونکہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر اسی نے سجدہ بطور عبادت کیا تو کافر ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، انصار میں ایک گھر کا پانی لانے کا اونٹ بگڑ گیا، کسی کو پاس نہ آنے دیتا، کھیتی اور کھجور دے پیاسی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت عرض کی، صحابہ سے ارشاد ہوا، چلو باغ میں تشریف فرما ہوں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو والے کتے کی طرح ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حملہ کرے۔ فرمایا، ہمیں اس کا اندیشہ نہیں۔ اونٹ حضور کو دیکھ کر چلایا اور قریب آ کر حضور کے لیے سجدے میں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کام میں دے دیے اور بکری کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو ذی العقل ہیں، ہمیں زیادہ مستحق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ فرمایا، آدمی کو لائق نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے، ورنہ میں عورت کو مرد کے سجدے کا حکم فرما دیتا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات انور کے مرض میں مجھ سے فرمایا، لوگوں کو ہمارے حضور حاضر ہونے دو۔ میں نے اجازت دی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ہر اس قوم پر جس نے اپنے انبیاء کی قبریں جائے سجدہ کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین لوگوں میں سے ہے وہ جو قبروں کو محل سجدہ قرار دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، شوہر کے بیوی پر حقوق کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں جان ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک کہ شوہر کے کل حق ادا نہیں کرے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں عزیز تکلیف دیتی ہے، یعنی بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی حور کہتی ہے، خدا تجھے مارے، اسے اذانہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے گی۔ جو عورت اس حال میں مر کے شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے بندوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہمارا رب اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو اس عمل میں آپ کو نفلی سجدے ادا کرنے ہیں، سات سجدے اپنی حاجتوں کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو نوافل نماز ادا نہیں کرنی بلکہ صرف اور صرف 7 سجدے ہی ادا کرنے ہیں۔ تو یہ عمل کے لیے 3 وقت موجود ہے، ایک ہے فجر کی نماز سے پہلے، دوسرا وقت ہے فجر کی سنت اور فرض سنت کے درمیان میں، اور تیسرا وقت ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ تو یہ 3 وقت میں سے آپ کو جو بھی وقت ٹھیک لگے تو اس میں یہ 7 سجدے کر لیں۔
اب یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے، جیسا کہ مان لو کہ آپ کل صبح سے عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج رات اپنی حلال کمائی میں سے چند پیسے صدقہ نکال لیں۔ صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اب میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گی، 3 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت میں شروع کر لینا ہے۔ آپ جان ماز کو ہٹا دیں، یعنی میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ کو یہ 7 سجدے بنا مسلے کے جان ماز یا چٹائی یا جس پر بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کو ہٹا کر ہی صرف فرش پر ہی سجدے کرنے ہیں۔ مرد حضرات یہ عمل مسجد میں کر رہے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں صفے ہٹا نہیں سکتے، تو مسجد میں صفا یا جانماز بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر پر کوئی بھائی عمل کر رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں، تو گھر پر ہی یہ عمل کر لیں۔ تو پھر بھی گھر میں نماز چارپائی چٹائی ہٹا دینی ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے صرف اور صرف فرش پر۔ تو آپ پاک صاف باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب اپنی حاجت کی نیت سے، یا تو آپ کو جو بھی چاہیے، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کو دل میں نیت کر لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ، یہ میری فلاں فلاں حاجت ہے، اس کو پوری کرنے کی نیت سے یہ 7 نوافل سجدے ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اسی طرح نیت کر لیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بنا ہاتھ اٹھائے اور بنا ہاتھ باندھے ہی سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اب دوسرا سجدہ میں بھی پہلی سجدے کی طرح ہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح لگاتار 7 سجدے کر لیں اور ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت پڑھنی ہے۔ بس اسی طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہوگا۔ جب آپ نے یہ ایک دن عمل کر لیا تو پھر آپ نے رات میں جو 20 صدقے کی نیت سے الماری میں رکھے ہوئے ہوں گے، وہ پیسوں کسی غریب مومن یا صدقے کا مستحق جو ہوگا اس کو آپ نے دے دینے ہیں صدقے کی نیت سے۔ اب یہ عمل آپ کو کم سے کم لگاتار 7 دن یا 11 دن یا 21 دن یا پھر 41 دن کرنا ہے۔ آپ کو کتنے دن کرنا ہے وہ آپ اپنے حساب دیکھ لیں۔ یہ عمل آپ چاہے تو دن میں 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دن میں 2 مرتبہ کر لے گا تو اس کی تاثیر دگنی ہو جائے گی، یعنی فوراً رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اگر فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان میں کرتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا بہترین وقت ہے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان، لیکن یاد رکھیے گا کہ عصر کی اذان سے 15 منٹ پہلے یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اگر کوئی دن میں سے ایک وقت ہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی اس عمل میں جو پیسوں کا صدقہ کرنا ہے وہ صرف 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو آگے بتا دیا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اتنے دن صدقہ نہیں کرنا، صرف 1 دن ہی کرنا ہے۔ اب یہ عمل اگر کوئی خواتین 21 دن یا 41 دن کی نیت سے کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے حیض کے دنوں میں یہ عمل نہ کرے، لیکن حیض سے پاک صاف ہو جانے کے بعد آگے جتنے دن عمل کیا تھا اس کی گنتی جاری رکھے، عمل کے باقی دن مکمل کر سکتی ہے۔ اب ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ اس عمل میں صرف 7 نوافل سجدہ ادا ہی کرنے ہیں، آپ کو نماز ادا نہیں کرنی، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال ضرور کریں گے، اس لیے پہلے ہی یہ بات بتا رہی ہوں۔ اور ہر بار سجدہ کرتے وقت کھڑے بھی نہیں ہونا، صرف بیٹھ کر ہی ایک کے بعد ایک سجدہ 7 سجدے کر لیں، لیکن ہر دن جب آپ عمل شروع کریں تو اسی وقت جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونا ہے اور دل میں نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بنا ہاتھ اٹھائے اور بنا ہاتھ باندھے سجدے میں جانا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک کل ملا کر سجدے 7 کرنے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، سجدے میں جو تسبیح پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہ وظیفہ اتنا تیز اثر اور فوراً اثر دینے والا عمل ہے کہ آپ کو خود 3 دن میں یا 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ بے شک آپ کی حاجت پوری ہونے والی ہے۔ اکثر یہ عمل کرنے والوں کو خواب آتا ہے یا تو کسی کے ذریعے بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کی یہ حاجت مراد یا مقصد پورا ہوگا۔ بلا شبہ تمام تعریفات تسبیحات اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کی
ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور جس سے ہم استغفار بخشش طلب کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طرح میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، طریقہ کار بتایا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ نے کرنا ہے۔ جو آیت بتائی ہے وہی آیت پڑھنی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ سجدے کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزیز کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائیں گی، معجزے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔